रश से नूर है और रोशन जहान है, प्यारा रमजान है, हमारा रमजान है, प्यारा रमजान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लम। पाकिस्तान में मौजूद तमाम ही नाज़रीन को, पाकिस्तान से बाहर भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, तमाम खलीजी रियासतें, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और वहाँ से आगे तमाम यूरोपीय ममालिक, बिलखुसूस बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, स्वीडन और वहाँ से भी आगे रियासत मुत्तहिदा अमरीका, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और जहाँ जहाँ इस वक्त हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान इफ्तार आमिर के साथ देखी जा रही है, वहाँ टेलीविज़न सेट के सामने मौजूद तमाम नाज़रीन को, यहाँ मौजूद तमाम हाज़रीन को जनाब सलीम शरीफ साहब, मोहतरमा हादिया हाशमी साहिबा, जनाब हसन शाहिद साहब, हमारे तमाम काबिल एहतराम वॉलंटियर्स, काबिल एहतराम कैमरामैन, इमेज ऑपरेटर, हमारे मेहमान जो हैं तशरीफ़ फरमा हैं। उसके अलावा हमारे ऑडियो के इंचार्ज जनाब फहमीद साहब, उनकी पूरी टीम, हमारी लाइटिंग के इंचार्ज केटी भाई, उनकी पूरी टीम, मास्टर कंट्रोल रूम में जनाब मुईज़ उमर साहब, जनाब हमूद मुनव्वर साहब, जनाब एहतशाम भाई, मोहतरम कामरान भाई, इसके अलावा मुफ्ती मसूद अहमद साहब, अरसलान, मिसबा, खुर्रम, शहज़िल और इसके साथ साथ इस पूरी ट्रांसमिशन की रूह रवां जनाब अदील सूरी साहब, हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब इमरान अंसारी साहब, मोहतरमा हिनामान साहिबा, लाहौर की पूरी टीम। कल रात को यानी आज सुबह, आज अल-सबह की जो सारी की ट्रांसमिशन थी, उसे उन्होंने बहुत दिलचस्पी के साथ देखा भी और ट्रांसमिट भी किया, जो पूरी टीम को लाहौर की। और इसके साथ साथ दामे दरमे सुखने जो लोग भी इस पूरी ट्रांसमिशन में हिस्सा ले रहे हैं, उन सबको इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब और इहतराम के साथ आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। जवाब नहीं आया मुझे? नहीं है, मास्टर कंट्रोल रूम वाले जवाब नहीं दे रहे। अच्छा हाँ, अभी नहीं देंगे, मज़ा है, सही है, दे रहे होंगे लेकिन अभी आइफ भी थोड़ी सही नहीं करी। नाज़रीन मोहतरम, आज पाकिस्तान में 21वां रोज़ा इफ्तार किया जाएगा। पाकिस्तान से बाहर वाले ममालिक में आज 22वां रोज़ा इफ्तार किया जाएगा। पाकिस्तान में आज 21 रमज़ान मुबारक 1442 हिजरी, आज मंगल का दिन है और मई की 4 तारीख़ है, 2021 ईस्वी है। आज भी हम शेर खुदा हैदर कर्रार, मौलाए कायनात, फ़ख्र मौजूदात मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, उनका ज़िक्र आलिशान करेंगे। लेकिन उससे पहले ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हमेशा मुसद्दसे मद्द जज़र इस्लाम से होता है। मैंने इस आप ख़त्ताती पर आपको बहुत मुबारकबाद देनी है, कलम इस पर बात भी करता हूँ, ये अभी लगी रहेगी यहीं पर ना, इसको हटाइएगा भी नहीं। ये असल में कुरान शरीफ की बड़ी खूबसूरत आयत है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। और यहीं तक मैं भी इसको पढ़ता हूँ, फिर वो यग़फ़िर लकुम आमालुकुम है वज़ुनूबकुम। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ इसको यहाँ तक कि मोहब्बत का मयार अल्लाह ताला ने मुक़र्रर किया है। द स्टैंडर्ड ऑफ लव, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लव इज़ टू ओबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक आप उनको ओबे नहीं करेंगे, उनकी इताअत नहीं करेंगे, उनकी बातें नहीं मानेंगे, उस वक्त तक अल्लाह आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का मयार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु, देखिए ना, मोहब्बत और मोहम्मद में फ़र्क ही कितना है। कभी कभी मुंह से मोहब्बत की जगह मोहम्मद निकल जाता है, क्योंकि मोहब्बत ही मोहम्मद है और मोहम्मद ही मोहब्बत है। तो यही मोहब्बत है, बाकी सारी मोहब्बतें बेकार होती हैं। हमने तो बहुत किए ना, तो हमसे पूछा आप, मोहब्बत सिर्फ मोहम्मद से होती है, बाकी सारी मोहब्बतें बेकार होती हैं, कोई काम नहीं देती। काम अगर आती है तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत काम आती है, उन्हीं से मोहम्मद की मोहब्बत, देखिए उन्हीं से मोहब्बत की जाती है, उन्हीं से मोहब्बत की। मैं बता रहा हूँ मोहब्बत और मोहम्मद ये इतने
قریب ترین الفاظ ہیں، اور اللہ نے بھی محبت کی تو محمد کو پیدا کیا، محمد نے محبت کی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو یہ ساری باتیں محمد، محبت، محبت، محمد، مسدس۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی رحمت میں بھی ہے میم، رحمان میں بھی میم، زخم میں اگر میم ہے تو مرہم میں بھی ہے میم۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ رحمت کا جو میم ہے، اس میم سے جو روشنی کے سوتے پھوٹے، اور یہ جو میم جب مینار نور بنا، تو اس میم سے وہ ہستیاں جلوہ گر ہوئیں، جلوہ فگن ہوئیں، جنہوں نے اسلام کا بول بالا کیا۔ اگر ہم آج کل اتفاق سے ایسا ہوا کہ یعنی آج صبح ادھر جناب سیدہ کا نام لیا گیا، ادھر میں ایک دم کھڑا ہو گیا۔ تو فاطمہ میں بھی میم ہے، محمد میں بھی میم ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ان ہستیوں کی وجہ سے اسلام کا بول کیسے بالا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیے جاتے تھے معاذ اللہ، اور رحمت تھے وہ، اور ان کو تانے دیے جاتے تھے کہ ایک مشرک تھا، اس کا نام تھا عاص بن وائل۔ کیا نام تھا؟ عاص بن وائل۔ عاص بن وائل آپ کو تانے دیتا تھا کہ آپ کی تو اولاد نرینہ ہی نہیں ہے، آپ کی تو اولاد نرینہ ہی نہیں ہے، تو آپ، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے شاید نبوت جو ہے وہ گویا کوئی وراثت ہے، اور وہ کیونکہ پہلے ہی دیکھتے آ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے نبی بنے، ان کے بیٹے نبی بنے، حضرت اسحاق کے بیٹے نبی بنے، حضرت داؤد کے بیٹے نبی بنے، تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو بیٹے بنتے ہیں، تو ان کے تو بیٹے ہی نہیں ہیں، تو نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو عاص بن وائل نے آپ کو بہت تانے دیے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ روئے، دل آزاری ہوئی ان کی، روئے۔ تو تسکین قلب اور تالیف قلب کے لیے اور حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے پیارے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، تو پھر نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہی رہے گا یا نسل کٹا ہی رہے گا۔ اب اس کا مطلب، اس کے دو تین مطالب ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی، خیر کثیر، کثرت دی۔ کثرت کیا ہے؟ ایک بیٹی سے اتنے سادات ہیں، اتنے سادات ہیں، اتنے سید ہیں کہ یزید کے بچوں کا تو نام پتہ نہیں ہم کو،
لیکن رسول کے بچے ہمیں چاروں طرف نظر آتے ہیں جو خیر کثیر آپ کو عطا کی. پھر وہی بیٹی رحمت ہے آپ کے لیے, پھر وہی بیٹی رحمت ہے آپ کے لیے. اور اس بیٹی نے 2 ایسے لڑکے پیدا کیے. آپ لڑکوں کی بات کرتے ہیں, ذرا حسن اور حسین جیسے لڑکے تو لاؤ جنہوں نے لڑ کے اسلام بچایا ہے. ایسے لڑکے ہیں جنہوں نے لڑ کے اسلام بچایا ہے. لڑکا ہو تو لڑ کے اسلام بچا کے دکھائے. تو انہوں نے 2 ایسے بچے اس دنیا میں ان کی وجہ سے آئے ان کا نام, میں کہتا ہوں کہ بادشاہ تو بہت گزرے ہیں, شہزادے بس 2 ہی تھے, حسن اور حسین. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کا بھی ثبوت دیا اور چادر تطہیر میں ساتھ رہ کر بتا دیا ہم نبی کے بچے ہیں. کون کہتا ہے ان کی اولاد ندینہ نہیں ہے, ہم ان کے بچے ہیں. لیکن نبوت کا سلسلہ ہم سے نہیں چلتا. خاتم النبیین جب کہہ دیا تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا کہ صرف لڑکوں کی وجہ سے نہیں, بیٹیوں کی وجہ سے بھی ہم کس طرح سے خیر کثیر عطا کرتے ہیں. اب آپ نماز پڑھیں, قربانی دیں. یہ کون سی قربانی ہے؟ اونٹوں کی. بھئی اگر آپ کو کوئی بہت بڑا ریوارڈ ملتا ہے تو پھر اس کی قربانی بھی دی جاتی ہے. آپ کیا پے آف کریں گے؟ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی. یعنی یہاں تک کہہ دیا, امام زرقانی لکھتے ہیں, یہاں تک کہہ دیا کہ کثرت, تعداد, اعداد جہاں ختم ہو جائیں, جہاں سمجھ میں نہ آئے, وہ میں ہوں, یعنی پروردگار ہے. تو اگر وہ یہ ہے تو اس کا مطلب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے محمد ہم آپ کے ہو گئے, آپ ہمارے ہو گئے. انا اعطیناک الکوثر, ہم آپ کے ہو گئے. ہمیں تو نہ گنا جا سکتا ہے, ہمیں تو نہ گنا جا سکتا ہے کیونکہ ہم وحدہ لا شریک, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہمیں نہ گنا جا سکتا ہے, نہ ہماری تعداد ہے, نہ ہمارے اعداد ہیں. ہم ہی آپ کے ہو گئے. ہم سے بڑی کثرت اور کیا ہوگی؟ ہم آپ کے ہو گئے. ہم لہجوں کے خالق ہیں, ہم لفظوں کے خالق ہیں, ہم جملوں کے خالق ہیں, ہم انگلیوں کی پوروں پر جو نشانات بنے ہوتے ہیں ان کے خالق ہیں. لوگ مختلف انسان مختلف طریقوں سے پہچانے جاتے ہیں, کسی کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہو سکتے. آپ خالق کی قوت صنائی دیکھیے, مشکل ورڈ بول گیا میں, مطلب یہ کہ خالق کی آپ کہ المصوری دیکھیے کہ اس نے جو ہے وہ آپ کی پورے بھی ایسی بنائی ہیں کہ وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. آپ کی آنکھوں کا کلر ایسے بنا ہے. آج بڑا خدا کے جتنے منکر ہیں وہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے یا امیگریشن پر آنکھیں چیک کرتے ہیں. کیوں چیک کرتے ہو بھائی؟ تم تو خدا کے منکر ہو, کیوں چیک کرتے ہو؟ یہ آنکھیں تم نے تو نہیں بنائی, یہ آنکھیں تو جس نے بنائی ہیں اس نے اس کے کارنیا میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ جو یہ کارنیا ہے وہ کسی اور کا کارنیا نہیں ہو سکتا. اس کارنیا سے آپ نور تو لے سکتے ہیں لیکن اس کارنیا کی ڈیٹیلز نہیں لے سکتے, ڈیٹیل مختلف ہوں گی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رحمت لقب کی جو اولاد سامنے آئی اس نے اسلام کا بول ایسا بالا کیا کہ آج ہم اسی گھرانے کا, یعنی شاید ہی کوئی دن گزرا واصل بھائی, اور شاید ہی کوئی دن گزرے, اور اللہ کرے ایسا کوئی دن نہ گزرے کہ جب میں آل رسول کا ذکر نہ کروں. تو وہ ذکر بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. ایک ایک
کبھی کے جو پھرتے تھے مالک سے بھاگے دیے سر جھکا ان کے مالک کے آگے. بہت خوبصورت اشعار حاجی نے پڑھے. کیسی ہو؟ دیکھیے فرسٹ چاہیے، یہ میں نے بتایا تھا پہلے بھی آپ کو، ہاں بار بار بتاتا ہوں فرسٹ چاہیے. اب یہ اسی طرح دل ان کا ایک ایک سے توڑا، ہر ایک قبلہ کچھ سے منہ ان کا موڑا. دل کیسے توڑا ہر ایک کا؟ کوئی کہتا تھا کہ میں جو کچھ حبول سے مانگتا ہوں وہ مجھ کو مل جاتا ہے. کوئی کہتا تھا میں لات کا ماننے والا ہوں، میں منات کا ماننے والا ہوں، میں صاف کا، میں نائلہ کا. منہ موڑ دیا. نہیں، یہ تمہیں بت کچھ نہیں دے سکتے، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ تو اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. ایسی باتیں کر کے دین کی طرف لا کے، کیونکہ کجی تھی دل میں مشرکین کے، تو ان کو لائے اور اس طرف لے کر آئے. لیکن یہ مشرکین کے دل میں کجی تھی، ان کے لیے توڑا. جو اصحاب رسول تھے ان کے دل میں کبھی کجی تھی ہی نہیں. اللہ نے جن کو منتخب کر لیا تھا وہ منتخب چنے ہوئے لوگ تھے. چنے ہوئے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں شروع میں جیسے کہ آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پہ طارق جمیل صاحب سے جب کبھی گفتگو ہوئی تو کہنے لگے میں تو شروع میں سینما بھی دیکھنے جاتا تھا اپنی جوانی میں، مگر وہ چن لیے گئے تھے تو وہ ماضی پھر چلا گیا. اب رہے گا ان کا حال سامنے. پرانے والا مجھ سے بہت نیک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا فرمائے، تو وہ سامنے رہے گا. بالکل اسی طرح جو صحابہ کرام کا ماضی تھا کسی کو حق نہیں ہے اس پر بات کرنے کی، کیونکہ اللہ نے انہیں چنا ہوا تھا. جو بھی تھے وہ اب چنے ہوئے تھے. تو یہاں مشرکی جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بتوں سے منہ ان کا موڑا، تو ہم بات کرتے ہیں ان کی جو مشرکین ہیں. صحابی کا بت کی طرف منہ تو کبھی تھا ہی نہیں، وہ تو پہلے سے طے تھا کہ رسول آئیں گے تو منہ اس طرف ہو جائے گا. مقصد کہنے کا یہ ہے. تو ہر ایک سے ان کا تعلق توڑا، ہر ایک کو یہ بتا کر کہ دیکھو بات یہ کہ بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، یہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے کیا کریں گے. تو پھر اس کے بعد بتایا کہ جو تمہارے قبلہ کج ہیں، اگر تمہارا قبلہ کج کہتے ہیں یعنی جہاں آپ کو ہیزیٹیشن ہو. ہاں ہیزیٹیشن کو کہتے ہیں جھجک. قبلہ تو ہے لیکن جھجک ہے، کیونکہ پھر پیچھے سے آواز آتی ہے ارے بھائی یہ تو لات کو مان رہا ہے اور اس کا قبلہ کرے، اصل میں تو حبول ہے قبلہ. ارے یار چلو حبول کی طرف ہو جائے، یعنی کو پتہ ہی نہیں ہے قبلہ کون سا ہے، معلوم ہی نہیں ہے. چلو بھائی ادھر چلتے ہیں، اچھا چلو ادھر چلتے ہیں. تو یہ جو کجی تھی اس سے قبلہ کشن کو نکالا. اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ کہیں ماں سوا کا علاقہ نہ چھوڑا، خدا بند سے رشتہ بندوں کا جوڑا. علاقہ طائف، آپ طائف تشریف لے گئے. وہاں جانے کے بعد آپ نے دعوت حق کا اعلان کیا، اور یہ وہ مقام تھا، منزل تھی. میں طائف جا چکا ہوں، اور طائف میں حضرت عبداللہ ابن عباس، جیبیں کیوں نہیں ہوتی یار میرے اسکول میں پتہ نہیں، وہ جو عبداللہ ابن عباس کا روزہ وہاں پر ہے، ادھر بھی میں نے حاضری دی ہے. وہاں سے بھی لوگ ایک مقام ہے جہاں سے احرام باندھتے ہیں، یعنی عمرے کا یا حج کا. تو وہاں پر ایک جگہ ہے، میں آپ کو بتاؤں. اب چونکہ ذکر طائف کا یہاں آیا ہے، اس مصرے میں طائف کا ذکر ہے. اب بہت سارے لوگ پتھر مار رہے تھے. یہ کون سا قبیلہ تھا؟ یہ ثقیف قبیلہ تھا. ثقیف قبیلے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار رہے تھے. اتنے پتھر مار رہے تھے معاذ اللہ کہ آپ کی پاپوش مبارک، پاپوش کہتے ہیں ادب میں نالین کو، نالین جوتوں کو کہتے ہیں. جوتے ہمارے ہوتے ہیں، نبیوں کی پاپوش ہوتی ہے. تو وہ پاپوش مبارک جو ہے وہ لہو سے تربتر ہو گئی. حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے، انہوں نے آپ کو ایک جگہ بٹھایا، آپ یہاں تشریف فرماؤ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بیٹھوں گا نہیں، میں نماز پڑھوں گا.
تو آپ نے نماز پڑھنی شروع کی. اس جگہ کو کہتے ہیں, کتنا پیارا نام اس کا پتہ ہے کیا ہے اس کا؟ مسجد حضور. وہاں پر ایک مسجد ہے, اس کا نام ہے مسجد حضور. دنیا کی واحد مسجد ہے جس کا اتنا خوبصورت نام ہے مسجد حضور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز ادا کی. اب وہاں لوگوں نے اپنے مدد آپ کے تحت, حکومت نے نہیں, لوگوں نے بہت پہلے ترکوں کے زمانے میں پہلے وہاں پتھروں سے ایک مسجد بنا دی گئی ہے. تو وہاں پر جو بھی جاتا ہے وہ وہاں 2 رکعت ضرور پڑھتا ہے, جس کو پتہ ہو مسجد حضور کہاں ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ترین بات ہے, ادھر ایک پتھر یوں ہوا ہے, ایسے ہوا میں اٹھا ہوا ہے. یہ میں نے چونکہ دیکھا ہے تو میں آپ سے بیان کروں. سنی سنائی بات نہیں ہے, کسی نے بتایا نہیں ہے, میں نے خود وہ جگہ دیکھی, تلاش کی, وہ پتھر کی بات, وہ ایسے زمین سے اٹھا ہوا ہے. اس پتھر کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ظافر جن کا نام سنا ہے کسی نے؟ نہیں سنا ہوگا. جنوں کا سردار ہے ظافر, مسلمان ہے. مسجد جن ہے ایک, جب وہاں پر قرآن شریف کی تلاوت کی جا رہی تو جنوں کا گزر ہوا تھا. مکے میں ہے مسجد جن, پتہ ہے آپ کو؟ مسجد جن مکے میں, پتہ ہے آپ کو؟ ہاں. تو وہاں پہ انہوں نے تلاوت قرآن سن کر اسلام قبول کیا تھا. ان کا بادشاہ ہے ظافر رسول اللہ کے پاس آیا اس وقت, اور آ کر کہا آپ حکم دیں تو سارے پتھر اٹھا کے ان پر پھینک دوں. اٹھا لیا تھا اس نے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ اسی لیے میں آڈینس کی کمی محسوس کرتا ہوں. یہ جملے ایسے ہیں کہ جو لوگ سمجھیں, کووڈ نے آڈینس ہی ہم سے چھین لیا کہ تم خود آئے ہو یا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے. ظافر نے کہا میں خود آیا ہوں. کہنے پھر پتھر کو ایسے ہی چھوڑ دو. اگر اللہ نے بھیجا ہوتا تو میں تم سے ضرور کہتا, اب جیسے تم نے اٹھایا اس کو ویسے ہی چھوڑ دو. پتھر آج بھی ویسے ہی. ظافر چھوڑ کے ہٹ گیا, پتھر ویسے ہی زمین سے اتنا اٹھا ہوا ہے, اتنا اٹھا ہوا ہے جیسے کسی نے اٹھایا ہو. اور اتنا بڑا پتھر ہے کہ یہ لیں اتنا ہوگا کم از کم, اتنا وہ زمین سے اٹھا ہوا ہے. آپ کین یو امیجن کہ کوئی زمین سے پتھر اٹھا ہوا ہو؟ یا تو اس کے نیچے کوئی چھوٹے موٹے پتھر ہو جسے اٹھائے, ہوا میں ہے وہ. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے رسول کا, جو انہوں نے کہا اس کو یہیں چھوڑ دو. اور اس کو اتنا غصہ تھا ظافر کو, اس کا دل چاہ رہا تھا پورے طائف کو تباہ کر دے. اسی لیے ظافر جن کی ہم لوگ بہت عزت کرتے ہیں, بلکہ بسا اوقات حضرت ظافر کہتے ہیں, کیونکہ ظافر نے کربلا میں بھی آ کے امام حسین سے کہا تھا آپ کہیں تو لشکر پلٹ دوں, تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا نہیں تم جاؤ, رب کی رضا یہی ہے جس پر میں چل رہا ہوں. اچھا یہ جن بھی آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا بھی اسی لیے ہے, یہ کوئی چیک ٹائم نہیں ہوتا, چیک نہیں کرتا اللہ, بھیجتا ہے اس لیے کیونکہ جنوں میں یہ اور فرشتوں میں یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. جن جو جن اچھے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں, جن آگ سے بنے, فرشتے نور سے بنے, تو ان میں یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ اب یہ انسان کیسے انسان ہے, یہ کیسے کوئی اپنا بچہ کٹوا سکتا ہے, کیسے کوئی اس طرح سے اپنی جان دے سکتا ہے. تو جب یہ خسر پسر زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے جاؤ مدد کر کے آ جاؤ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا, جاؤ مدد کرو, جاؤ اور کہو حسین سے جا کر کہ میں لشکر تباہ کر دوں. دیکھو پھر جواب کیا ملے گا. تو جب وہ جواب لے کر آتے ہیں تو جن حیران ہوتے ہیں, اور پھر اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتے ہوئے کہتے ہیں اے رب ہم نے ایسی عبادت تیری نہیں کی جیسے حسین نے تیری عبادت کی, ہم نے ایسی عبادت تیری نہیں کی جیسے علی نے تیری عبادت کی, یا جیسے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی تو خیر عبادت ہی, انہی کی عبادت اور انہی کی پڑھی ہوئی نماز پر تو ہم فالو کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک تو یہ طائف کا پورا قصہ ہے جو بتایا گیا, یہ اس پورے شہر میں طائف کی بات ہے, کیونکہ طائف میں بہت سارے, یہ احصاف اور نائلہ پہلے طائف میں تھے, ان کو لے کر مکے میں آئے تھے. پھر کہا سکھائے معیشت کے آداب ان کو, پڑھائے تمدن کے سب باپ ان کو. نہیں بلکہ یہ تھا کبھی کے جو پھرتے تھے مالک سے بھاگے, دیے سر جھکا ان کے مالک کے آگے. مالک سے بھاگنا پھرنا کیا ہوتا, مالک کون ہے آپ کا؟ مالک ہمارا اللہ ہے, اس سے بھاگتے تھے.
اس کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے. ہر ایک کے آگے سر، غیر کے آگے سر جھکاتے ہیں. آج بھی آپ لوگ کرتے ہیں. آج بھی آپ پریشانی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مدد کر دیں، فلاں مدد. ارے ڈاکٹر صاحب کیا مدد کریں گے؟ مالک کے آگے سر جھکائیں. مالک شاید ڈاکٹر صاحب کو وسیلہ بنا دے، لیکن پہلے سر تو جھکا لیں مالک کے آگے. مالک کے آگے سر جھکا دیے. جو اللہ سے بھاگتا ہے اور اسے مدد نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جس حال میں ہو، جس کیفیت میں ہو، جو حال ہو، جو قال ہو، جو قیل ہو، جو قال ہو، جو فکر ہو، جو ساز ہو، جو رنگ ہو، جو ناز ہو، ہر حال میں اللہ سے مدد مانگو. صرف اللہ سے مدد مانگو. اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں. وہی مدد کرتا ہے. وہی میرا خالق ہے. وہی میرا مالک ہے. وہی ہم سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے. وہی ہمیں عطا کرنے والا ہے. وہ ہمیں ابھی بھی سن رہا ہے، اس وقت بھی سن رہا ہے، اس لمحے بھی سن رہا ہے. سن رہا ہے اس لیے کہ اس سے زیادہ سننے والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ دیکھنے والا کوئی نہیں. وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے.